प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शुभ 6:30 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सुबह 6:30 बज रहे हैं और पूरे कोयटा में लाइट नहीं है। हमारे तो यहाँ कल सुबह से रात तक लाइट नहीं थी और फिर कुछ देर के लिए आई और फिर सारी रात लाइट नहीं थी। अब भी लाइट नहीं है तो अभी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके प्यार के लिए, उसके धन्यवाद के लिए। आज मंडे के लिए, सुख के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आए उसकी बंदगी, उसकी इबादत करें। मैं कह रहा था कि हफ्ते को हम एक नया गीत गाएंगे, तो आज नया गीत गाते हैं। हफ्ते को टेक्निकल इशू की वजह से और मोबाइल की वजह से हम नहीं जो है वो ऑनलाइन हो सके। आए आज खुदा की सताइश करते हैं। नया गीत गाएंगे भी, सीखेंगे भी। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबली तो ना हारा, कदे जंग इबली तो ना हारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। वांगू का पाते तू जोर नाल पर दे, वांगू का पाते तू जोर नाल पर दे। सैमसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। खुशखबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, खुशखबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा। वांग पलूस कम तेरे सुनावा, कम तेरे सुनावा। तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा।
मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, पैरा थले कुछ लाना डरा मैं शैतान तो, न डरा मैं शैतान तो। वैरी हुण भावे लख ते हजारा, वैरी हुण भावे लख ते हजारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। मुझे बड़ा पसंद है ये अंतरा, फिर कोशिश करता हूँ, आज पहली दफा में से गा रहे। खुशखबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, खुशखबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, बांग पलूस कम तेरे सुनावा, कम तेरे सुनावा। तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदी जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। प्रेज द लॉर्ड। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालीम जाए। आइए तिलावत खुदाबंदी करेंगे, सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देंगे। और आज हम अंजील मुकद्दस में पहला करंथियों का ख़त उसका 11वां बाब और 25वीं आयत से हम 34वीं आयत तक तिलावत करेंगे। और 34वीं आयत उसकी 11वें बाब की आखिरी आयत है। बिनिश आप करोगे तिलावत? हाँ जी, आ जाए। तो आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अंजील मुकद्दस में से उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 25वीं आयत से तिलावत करें। मोबाइल हाथ में ले ले बेशक। 11वें बाब की 25वीं आयत से 11वां पहला करंथियों उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत से 33वीं आयत तक। जी पढ़ दे आखिरी तक। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला पी लिया और कहा,
یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ پس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جتنے لوگ آن لائن ہیں میں ان سب کو گڈ مارننگ کہتا ہوں۔ آشی بھائی کو، علیشا کو، اور کیا سے کہتے ہیں زبیدہ سنیل کو، زائدہ سنیل کو، اور نسیم جاوید کو، اور بھی کچھ لوگ تھے، میں نے ذرا غور نہیں کر سکا تلاوت پر، لائٹ کی کمی کی وجہ سے بھی ہے۔ آئیں ذرا انجیل مقدس میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اور تو آج ہم دیکھیں گے 25ویں آیت، رائٹ، خداوند کے جلال کے لیے اور اپنی اصلاح اور برکت کے لیے 25ویں آیت سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پولس نے، ہم نے پیچھے چیپٹرز میں سے اگر بات کریں 9ویں چیپٹر میں سے، تو وہاں سے اگر ہم بات کریں تو وہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم نامقبول ٹھہرے۔ تو اس نے ایک جو ہے ایسے شخص کی اگزامپل دی جو دوڑ میں تو سبھی دوڑتے ہیں لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تو ایک مثال اس نے یہ دی۔ دوسری مثال اس نے پہلوان کی دی کہ وہ ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے تاکہ سیرا پائے، یعنی نامقبول نہ ٹھہرے۔ تو تیسری مثال اس نے اپنی دی اور اس نے کہا کہ میں بھی ایسے دوڑتا ہوں اور میں ایسے منادی کرتا ہوں، اپنے آپ کو مارتا، اپنے ضبط نفس کو قابو میں رکھتا اور اپنے آپ کو مارتا کوٹتا تاکہ اوروں میں منادی کر کر نامقبول نہ ٹھہروں۔ یہ تیسری مثال تھی۔ چوتھی مثال اس نے بنی اسرائیل کی دی کہ بنی اسرائیل کو کہا کہ بنی اسرائیل میں سب ایک ہی بادل، ایک ہی چٹان، ایک ہی خداوند سے ایک ہی من سے کھا رہے تھے، لیکن سبوں سے خدا راضی نہیں تھا۔ تو تقریباً 23,000 لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بڑبڑاہٹ، شکایت اور ہرس کے شکار تھے، تو نامناسب طور سے وہ چل رہے تھے، اس لیے وہ وعدے کی سرزمین تک نہیں پہنچے۔ پھر اس کے بعد اس نے کرنتھس کی کلیسیا پر، ہم پاکشاہ کی بات کر رہے تھے، تو وہ شامل تو ہوتے تھے پاکشاہ میں لیکن نامناسب طور سے۔ کیسے؟ مطلب وہ ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے تھے اور بھوکا وہ کہندے نے بھوک پڑا وکھاندے، اور پھر اس کے بعد شرمندہ کرتے اور پھر انتظار نہیں کرتے، اور اس طریقے سے وہ اس میں شامل ہوتے تھے۔ ان میں تفرقے تھے، جدائیاں تھی اور جھگڑے تھے، سزائیں تھی، تو یہ سارا کچھ اس میں تھا۔ تو اس طریقے سے وہ شامل ہوتے تھے۔ ایک آخری مثال جو میرے دل میں روح القدس نے ڈالی کہ اس نے کہا جس رات یسوع پکڑوایا گیا تو اس نے روٹی لی، تو اس رات وہ پکڑوایا گیا۔ جب پکڑوایا گیا تو وہاں پر ہمیں پھر ایک نامقبول شخص نظر آتا ہے۔ اب یہ نامناسب، نااہل، نامنظور طریقے سے شامل ہو رہے تھے۔ تو پولس کہتا ہے ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جب پاکشاہ ہوئی تو آج بھی میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں بھی ایک نامقبول، نامنظور، نااہل شخص تھا، یہودا اسکریوتی،
جو یسوع کے معجزات میں، خدمت میں، منادی میں اور ہم پیالہ ہم نوالا تھا اور اس کی مخصوصیت کے اندر تھا، لیکن وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ نامناسب طور سے چل رہا تھا اور اس نے سرے سے ہی نجات نہیں پائی ہوئی تھی، وہ نامقبول تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھوسے لے رہا ہے، دھوکے باز تھا۔ تو کیا میں اور آپ آج عبادتوں میں، خدمت میں کہیں ایسی خدمت، ایسی عبادت تو نہیں ہم کر رہے جو نامقبول ہو؟ اب نامقبول عبادت خدمت میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے دوڑو کہ جیتو، کیا ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے جس میں ہم کبھی آتے ہیں کبھی آتے ہی نہیں؟ کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے کہ عبادت جب آتی ہے تو ہم چھٹی کر لیتے؟ کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے کہ ہم عبادت میں آتے ہیں لیکن پرستش کا حصہ چلا جاتا ہے؟ کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے کہ ہم عبادت میں آ جاتے ہیں لیکن سو رہے ہوتے ہیں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں عبادت میں آتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں ہم ایسے نامقبول طریقے سے تو نہیں آ رہے کہ ہم عبادت میں آتے ہیں لیکن ہم کسی اور کے لیے آتے ہیں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں عبادت میں آ رہے ہم آتے ہیں اور عبادت میں ہم جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیتے؟ کہیں ہم ایسے عبادت تو نہیں کر رہے کہ ہم آخری ٹائم میں آ کر کہتے چلے جی آگے آتے شکر ہے ہوں ایوے کے پاسٹر جان لے گا، چلو حاضری لگ گئی؟ تو کہیں ایسے نامناسب طریقے سے تو نہیں آ رہے؟ مجھے بتائیے ایسی عبادت تو نہیں ہم کر رہے جس میں ہم نامقبول ٹھہرے، جس میں ہم دھوکہ دے رہے ہوں اپنے آپ کو بھی دوسرے کو بھی؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ آج میں اور آپ کیا یہودا اسکریوتی کی طرح، کیا کرنتھس کی کلیسیا کی طرح، کیا اسرائیلیوں جو 23,000 مارے گئے ان کی طرح، کیا پولس کہتا ہے میں نامقبول ہونے کے لیے نہیں منادی کر رہا کہ آپ نامقبول ٹھہرو؟ تو وہ اپنے آپ کو نوٹس میں لیتا ہے۔ کیا ہم اس پہلوان، کیا اس دوڑنے والے کی طرح جو سبھی دوڑتے ہیں، کیا ہم عام دوڑ تو نہیں رہے؟ آئے میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ایسے دوڑو کہ جیتو، مقبول یا نامقبول۔ میں نے 27 تاریخ کو کلیسیائی روزہ تھا، آپ میں سے کسی نے بھی اگر رکھا ہے تو میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو مجھے خدا نے پیغام دیا مقبول یا نامقبول، کس طور سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو آئیے 25ویں آیت کی طرف آتے، تو یہاں تک ہم آگے تھے، اس لیے میں نے دہرایا تاکہ ایک دفعہ تازہ ہو جائے۔ تو 24ویں آیت کے اینڈ میں تھا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، خداون کے ان الفاظ میں بلا کی نرمی اور شفقت جو ہے اور درد مندی اس میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن کیا اس کا صلہ دیا یہودا اسکریوتی نے؟ وہ نامقبول ٹھہرا۔ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ اس کا نام رسولوں میں نہیں ہے اور ایک بری گواہی کے ساتھ وہ شان کیا جاتا ہے۔ آئے 25ویں آیت دیکھیں، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد جب کبھی پیو تو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو یہ ایک عام عشاء نہیں تھا بلکہ یہ خداوند کی طرف سے پہنچا تھا۔ خداوند اس رات پکڑوایا گیا اور لیکن وہ روٹی دے رہا تھا، وہ تشبیہ دے رہا تھا، وہ اپنا خون اور بدن ہمارے پاپوں گناہوں کے لیے دے رہا تھا۔ تو جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ یہ فسح کا پیالہ تھا، یعنی عشاء ربانی فسح کے کھانے کے بعد مقرر کی گئی اور اسی لیے کہا گیا کہ خداوند یسوع نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا۔ اس پیالے کے تعلق سے اس نے کہا کہ انڈرلائن کریں، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یہاں اس عہد کا حوالہ جو خداوند نے یرمیہ، آپ لکھ لیجئے، لائٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن سن لیجئے، یرمیہ 31ویں باب کی 31 سے 34ویں آیت۔ 31 آپ کو یاد رہے گا، یرمیہ 31واں باب 31 سے 34ویں آیت۔ اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا ایسا عہد، ایک عہد کا حوالہ ہے جو اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا، نیا عہد کا۔ تو وہ نیا عہد جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تھا۔ اس کا حوالہ کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یرمیہ کی کتاب پرانے عہد نامے میں 31ویں باب کی 31 سے 34ویں آیت۔ یہ ایک غیر مشروط وعدہ کہ میں ان کی ناراستی کے باوجود ان پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں اور بدیوں کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ اس نئے عہد کی شکیں کہاں پر ہمیں ملتی ہیں؟ عبرانیوں 8ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت۔ اگر ہمارے پاس لائٹ ہوتی تو ہم اس کو نکال کر اچھے سے پڑھتے تو پھر اور اچھا آپ کو لگتا اور آپ کو اچھے سے سمجھ آتی۔ تو یہ شکیں ہمیں عبرانیوں 8ویں باب کی 10 سے 12 آیات میں ملتی ہیں
اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور یرمیہ 31ویں باب کی 31 سے 34ویں آیت تک وہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ عہد یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا، اور اسی عہد کو یسوع باندھ رہا تھا اس جگہ پر۔ تو یہ عہد موجودہ زمانے میں نافذ عمل ہے، مثال کے طور پر کلیسیا جو ہے اس عمل کو دہرا رہی ہے، لیکن اپنی بے اعتقادی کے باعث اسرائیلی جو قوم ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہی، وہ یسوع کو منجی نہیں مانتی، یسوع کو خداوند نہیں مانتی، یسوع کو نجات دہندہ نہیں مانتی، اور وہ کسی اور مسیح کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن سن لیجئے، کوئی اور مسیح نہیں آنے والا، یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی منجی ہے۔ ہلیلویا۔ اب پھر یہ کیسے شامل ہوں گے؟ کیونکہ یہ اتنے بڑے دھوکے میں چل رہے ہیں، تو جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اس وعدے کے فوائد سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ نہیں اس خون اور پیالے میں شامل ہو رہے، تو وہ اس بڑی نجات میں بھی شامل اب تک نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہوں گے؟ سنیے، جب اسرائیلی قوم خداوند کی طرف سے رجوع لائے گی، خداوند کی طرف رجوع لائے گی، تے ہی وہ فائدہ چک سکے گی، اور بادشاہی کے طرف رجوع لائے گی، وہ نئے عہد نامے کی برکات سے مستفید ہوگی، تب وہ اسرائیلی قوم برکت پائے گی۔ یہ بات خداوند کے اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے زمانہ میں وقوع پذیر ہوگی۔ پتہ کدو اسرائیلی اس برکت شامل ہوں گے؟ جدوں تک انہوں اسمان تو آندے نہ ویکھ لن، اور جب خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی اس زمین میں ہوگی تب وہ جان لیں گے، بلکہ جب وہ بادلوں پر آئے گا، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نسل جان لے گی کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی منجی ہے، یسوع ہی خداوند ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آج اچھا ہے کہ چرچ کی طرح، کلیسیا کی طرح بغیر دیکھے ایمان سے اسے قبول کریں، اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو توما کی طرح دیکھ کر ایمان لانا پڑے۔ لیکن یسوع کہے گا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ اور اگر آپ اسے آسمان پر سے آتا دیکھیں گے، ادو ایمان لے آئے تو پھر کام تے ماڑا ہی کیتا۔ لیکن اچھا ہے، آج دنیا میں کئی قومیں، کئی نسلیں، کئی رنگ، کئی جنہوں نے ایمان سے یسوع مسیح کو منجی مانا، خداوند مانا، نجات دہندہ مانا، اور وہ ہے بھی۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، جس کا وعدہ تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا وہ ہوا، جس کا وعدہ تھا وہ گناہوں کے لیے مصلوب ہوگا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، اور وہ اسے صلیب دی جائے گی اور اسے دی گئی، اور وہ مرا، اور تیسرے روز اس کے بارے میں لکھا تھا وہ جی اٹھے گا، اور وہ جی اٹھا، وہ زندہ آسمان پر جانا تھا، یعنی اس کے بارے میں جتنی نبوتیں تھیں وہ پوری ہوئی۔ اب زبردست بات یہ ہے کہ یسوع مسیح واپسی آنے والا ہے، اور کلیسیا اور ہر قوم، ہر نسل اس بات کا اقرار کرتی ہے، یہودی، غیر قومیں، اسلام اور کرسچن اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تینوں مذاہب اس بات کے لیے مانتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو یسوع مسیح آنے والا ہے۔ 26ویں آیت، اس آیت میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ عشاء ربانی کی رسم کتنی دفعہ ادا کرنی چاہیے؟ تو ذرا پڑھ لیجئے، لکھا ہے جب کبھی تم، کیا لکھا ہے؟ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو۔ تو کوئی باضابطہ قانون نہیں دیا گیا، نہ کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اعمال 20ویں باب کی 7ویں آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شاگردوں کا دستور تھا اس آیت میں کہ وہ خداوند کو یاد کرنے کے لیے ہفتے کے پہلے دن جمع ہوا کرتے تھے۔ تو ہفتے کا پہلا دن کیا ہوتا ہے؟ تو ہفتے کا پہلا دن اتوار ہوتا ہے۔ سبت کس دن کو کہتے ہیں؟ ہفتے کو کہتے ہیں۔ ہفتے کا دن سبت کا دن ہوتا تھا، اس لیے یاد رکھیے کہ اتوار جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے، اس لیے اتوار سبت سے بڑا دن ہے۔ تو انہوں نے سبت والے دن نہیں، بلکہ سبت یعنی ہفتے کے پہلے دن، اتوار کے دن اس کو قائم کیا، اس دستور کو کس نے؟ اعمال کی کتاب میں 20ویں باب کی 7ویں آیت میں شاگردوں نے۔ سو یہ حکم کلیسیا کی صرف ابتدائی دور کے لیے نہ تھا، اس کا زبردست ثبوت یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے،
اچھا یہ نہیں کہ انہوں نے صرف منانی تھی بلکہ لکھا کدو تک اسی منانی ہے جب تک وہ نہ آئے. بڑی خوبصورت بات خدا کا خادم گوڈٹ کہتا ہے, اور جب میں پیچھے بیان کر رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا میں اس کو بیان کروں تو, لیکن اب ٹھیک ٹائم ہے کہ اسے بیان کیا جائے کہ یہ پاک عشاء, اب میں نے جتنے وعدے آپ کو بتائے اس پورے ہوئے, اس کے پیدا ہونے کا کنواری سے, اور اس کا مصلوب ہونے کا, اس کا مرنے کا, جی اٹھنے کا اور آسمان پر جانے کا. تو گوڈٹ کہتا ہے کہ خدا کا بندہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ عشاء ربانی اس کی دو آمدوں کے درمیان کڑی ہے, یعنی ایک کی یادگار اور دوسری کا وعدہ. ہیلیلویا. اب دیکھیں دو آمدوں کے درمیان وہ کڑی ہے یہ پاک عشاء. مثال کے طور پر ایک کہ ہم یاد مناتے ہیں, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. تو جب ہم پاک عشاء لیتے ہیں تو ایک تو اس کی آمد کی ہم یادگاری مناتے کہ وہ آیا تھا جسم میں مصلوب ہوا, مرا, جی اٹھا, آسمان پر گیا, تو ہم اس کی یاد مناتے اور مناتے رہیں گے جب تک وہ نہ آئے. تو دوسری کیا ہے, اور دوسری وعدے کا, یہ پاک عشاء ایک کی یاد اور دوسرے اس کی آمد کی کیا کر رہی ہے, وعدے کا انتظار کر رہی ہے. تو یسوع مسیح کی پاک عشاء منانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جلد آئے گا. ہیلیلویا. وہ ضرور آئے گا. اور اس نے کہا میں پھر ایک بار تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں سے کیا کروں گا, لوں گا. سو اس طرح خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں جب تک کہ وہ نہ آئے. سو جب ہم باہم جمع ہوتے ہیں تو کاہنوں کی حیثیت میں جمع ہوتے ہیں, اور اس طرح کہ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے. ہم پاک عشاء مناتے رہیں گے جب تک کہ وہ نہ آئے, لیکن اس کی دوسری آمد تک ہم مناتے رہیں گے. اور آئے ہم بھی اس میں کرنتھس کی کلیسیا کی طرح نہ شامل ہو, یہودا اسکروتھی کی طرح نہ شامل ہو, نامناسب طریقے سے نہ شامل ہو. آئیں ذرا دیکھیں پولوس یہاں پر کیا کہتا ہے. عشاء ربانی کے آغاز میں پڑھیے, لکھا ہے 27 میں, اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. میں تو کہنا پولوس 9ویں باب سے ہمیں یہ سکھاتا رہے, نامناسب طور سے دوڑو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, نامناسب طور سے لڑو گے کشتی میں, پہلوان میں, کھاڑے میں, تو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر نامناسب طور سے خدمت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر نامناسب طور کی طرح اسرائیلیوں کی اس 23,000 لوگوں کی طرح چلو گے تو کوئی فائدہ نہیں. کرنتھس کی کلیسیا کی طرح نامناسب طریقے سے اس اہم, اس خاص, اس عظیم عشاء میں شامل ہوگے نامناسب طریقے سے تو کوئی فائدہ نہیں. یہودا اسکروتھی کی طرح اگر شامل ہوگے اس پاک عشاء میں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو چنگا نہ کرو. مجھے اپنے ایک بزرگ استاد خادم کی بات یاد ہے, وہ کہندا سی پتر بائبل چکی ہے نا تے اپنا اینو چکی رکھی, تے جس دن تینوں پیسے دی ضرورت ہوئے نا, تے جس دن تینوں پیسے دی چاہت ہوئے, جس دن تینوں کمان دا شوق ہوئے تے بائبل رکھ دینا, بائبل تو نہ کمانا. تو مجھے وہ آج تک بات یاد ہے. وہ دوسرے لفظوں میں ہمیں نامناسب طور سے خدمت نہیں سکھا رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ پتر جدو خادم بنے تے بس خدا تے یاس رکھے, کوئی گل نہیں, جڑے حالات چ رکھے, جڑے حالات چ رکھے, شکر گزاری کرتا رہنا اور اس وقت کو گزار دینا. ہم دنیا تیاگ کر آئے ہیں, ہم دنیا چھوڑ کر آئے ہیں, ہم خدمت میں آ کر اب ہم دنیا ہمیں نہیں چاہیے. بس جڑے حال چ رکھا ہے دنیا تو ماڑے ہی صحیح, پر ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہم نامناسب طور سے نہیں دوڑنا چاہتے, نہیں کرنا چاہتے. خدمت کریں گے تو پھر بائبل چک کے, اور جس دن نہیں کرنی تو اس دن رکھ کے کریں گے. دنیا کا کوئی کام, کوئی پیسہ کمانا ہوئے گا تو ویسے کریں. تو یہ ہم نے سیکھا. آج بھی یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ایسا کرو گے نامناسب طور سے اس پاک عشاء میں شامل ہوگے تو قصوروار ٹھہرو گے. سو ہم میں سے ایک بھی اس لائق تو نہیں ہے کہ اس سنجیدہ عشاء میں شریک ہو. اس لحاظ سے ہم خداوند کے رحم یا مہربانی کے لائق نہیں. لیکن یہاں یہ بات ہے نہیں ہو رہی. پولوس ہماری شخصی نلائکی کی بات نہیں کر رہا. مسیح کے خون میں پاک صاف ہونے کے باعث ہم اس کے عزیز بیٹے کی پاکیزگی سے ملبس ہو کر خدا کے پاس آ سکتے ہیں. مگر یہاں پولوس اس شرمناک کردار کا ذکر کر رہا ہے
جس کا مظاہرہ کرنتھس کے مسیحی عشاء ربانی کے لیے جمع ہونے کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ وہ شرمناک بات کا وہ مظاہرہ کرتے تھے، وہ شرمندہ کرتے تھے، وہ جھگڑے کے ساتھ، تفرقے کے ساتھ، بھوکے پن کے ساتھ، کھا کے نشے چ ہو جانا، تو بہت نامناسب طریقے سے وہ شامل ہوتے تھے۔ وہ قصوروار تھے کہ ان کے رویے میں اطاعت اور احترام نہ تھا، اور اسی رویے سے انسان خداوند کے، انڈرلائن کریں، خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوتا ہے۔ 28ویں آیت، جب عشاء ربانی کے لیے آتے تھے تو اب آپ کو آزماتے ہوئے آنا چاہیے۔ جب ہم پاک عشاء کے لیے آتے تو اپنے آپ کو آزمانا چاہیے، سدھا ہو جانا چاہیے۔ مجھے اپنے بزرگ خادم استادوں کی بات یاد ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ پاک عشاء میں آتے ہو تو پاک عشاء آپ کے احتساب کا دن ہے، کہ ویخ اپنا احتساب کر لے، اپنا حساب کر لے، اپنوں ناپ لے، تول لے، کنے پانی چما، تو توبہ کر لے، اور اگر کسی بدی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تو اسے چھوڑ کر ایک بار پھر آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ گناہ کا اقرار کیا جائے اور اسے ترک کیا جائے، تعلقات کو بحال کیا جائے، اور جن سے خدا ان کو رنج پہنچتا ہے اور جن کو ہمارے وسیلہ سے رنج پہنچا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے، غرض ہمیں یقین ہو کہ ہماری روحانی حالت موضوع ہے، پھر پاک عشاء شامل ہونا چاہیے۔ تو پاک عشاء ہمیں موقع دیتی ہے اپنا احتساب کرنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنی بدی سے مڑ جانے کا موقع دیتی ہے۔ تو کرنتھس اس حقیقت کو، اس مزاج کو کھو بیٹھے تھے، اور آج میں نے بھی اور آپ نے بھی پاک عشاء کو شاید ایسے ہی لے لیا۔ یہ ہمیں ہر روز موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نامناسب طور سے اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ 29ویں آیت پڑھ دیجئے، اگر 29ویں آیت ہے تو چلے 29ویں آیت میں، اگر کوئی غیر مناسب طریقے سے کھاتا اور پیتا ہے، پیچھے پوری ایک لسٹ ہے، اس پر میں نے پیغام سنا دیا آپ کو۔ میں نے 27 تاریخ کو خدا نے مجھے پیغام دیا، مجھے اس کی اور سمجھ دی، میں اور بہتر سے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ 27 تاریخ کی عبادت آن لائن میں جا کر اس کو اچھے سے سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی خداوند کے بدن کو نہ پہچانے اور گویا سزا کھاتا پیتا ہے۔ اگر اسی نامناسب طریقے نہ پہ اور نہیں پہچانے تو پھر اسی بدن اور خون چ نہیں شامل ہو، بلکہ اسی گناہ کھانے پینے۔ ہمیں جان رکھنا چاہیے کہ خداوند کا بدن اس لیے دیا گیا کہ ہمارے گناہ دور کیے جائیں۔ اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے رہے اور ساتھ ہی عشاء ربانی میں بھی شریک ہوتے رہے، اور تو ہم جھوٹی زندگی گزار رہے ہیں، کدی طرح یہودا اسکریوٹی کی طرح، کدی طرح کرنتھس دی کلیسیا کی طرح، کدی طرح بنی اسرائیل کے 23,000 لوگوں کی طرح۔ تو ایف جی پیٹرسن لکھتا ہے، خدا کا خادم، کہ اگر ہم گناہ کے الزام کو دور کیے بغیر عشاء ربانی کھاتے ہیں تو ہم خداوند کے بدن کو نہیں پہچانتے جو ہمارے گناہ کو دور کرنے کے لیے توڑا گیا تھا۔ 30ویں آیت، کرنتھس کی کلیسیا میں کئی افراد اپنا محاسبہ نہیں کرتے تھے، اپنا احتساب نہیں کرتے تھے۔ 30ویں آیت میں، اس کے نتیجے میں ان پر خدا کا تادیبی غضب جو ہے وہ نازل ہوتا تھا۔ انڈرلائن کریں، کیسے لکھا ہے؟ بتھیرے کمزور اور بیمار تھے، لکھا ہوا ہے نا، بتھیرے کمزور اور بیمار تھے۔ انڈرلائن کریں، اور بہت سے سو بھی گئے، کیونکہ اپنا احتساب نہیں کرتے تھے، محاسبہ نہیں کرتے تھے اور پہچانتے نہیں تھے، تو اسی لیے یہ کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا جو یہودا اسکریوٹی کے ساتھ، وہی کچھ ہوا جو بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ ہوا، وہی ان کے ساتھ ہوگا جو دوڑ میں غیر مناسب طور سے دوڑتے ہیں اور غیر مناسب طور سے کشتی میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جسمانی بیماری ان پر آ پڑی تھی۔ بہت سے آسمانی وطن کو بھی سدھار گئے، چونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں گناہ کی عدالت نہ کی، اور اس لیے خداوند کو ان کے خلاف تادیبی کاروائی کرنی پڑی۔ 31ویں آیت، انڈرلائن کریں اگر ہم آیت میں سے، اس کے برعکس اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس قسم کی تادیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جن پولوس نے کیا نہ کرتے، تسی اس طرح دوڑو کہ جیتو،
اور اس طرح کھاڑے چ اترو کہ سیرا پاؤ اور ایسے خدمت کرو اوروں میں کہ آپ نامقبول نہ ٹھہرو. تو پھر پیالے دے کول اس طرح ہو جس طرح 11 رسول آئے یہودا اسکروتھی کی طرح نہیں، اپنا محاسبہ کر تو پھر آپ پر یہ سزائیں لاگو نہیں ہوں گی. آپ سہرا پائیں گے، آپ فتح پائیں گے، آپ برکت پائیں گے. ہیلیلویا. آپ ملک کنعان پائیں گے. ہیلیلویا. آپ یسوع کی دوسری آمد کے حصے دار بنیں گے. آئیں 32ویں آیت. خدا ہمارے ساتھ فرزندوں کا سا سلوک کرتا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ ہمیں گناہ میں زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. چنانچہ جلد ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ چرواہے کا چھڑ ہمارے گلے میں آ پڑا ہوا ہے اور ہمیں واپسی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. 32ویں آیت. اور آخری 33 اور 34ویں آیت پڑھیں گے اور دعا کریں گے. 33ویں آیت میں انڈرلائن کریں جب پر. چاہیے کہ ایماندار جب ضیافت محبت یا اگاپے ضیافت یا پریم بھوجن میں کے لیے جمع ہوں. انڈرلائن کریں جمع ہوں تو ایک دوسرے کی راہ دیکھیں. کیا کریں؟ ایک دوسرے کی راہ دیکھیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات سکھاتا چلا جاؤں. جب آپ کلیسیائی کھانے میں شامل ہوتے ہیں، پاک کی شامل ہوتے ہیں، تو یہاں پھر شادی بیاہ بھن بھراواں دے کھانے چ شامل ہوندے. ایک ادب بائبل تو سیکھ لو، ایک دوسرے کی راہ دیکھا کرو. جدو دسترخوان تے بیٹھو تے راہ ویکھ لیا کرو. جدو کھانے دا ٹائم ہوئے تے بیٹے بیٹیاں دا راہ ویکھ لیا کرو. اور جدو وہ آ جان تو پھر دسترخوان تے اگر وہ کوئی پانی لا رہا ہے کوئی روٹی تو وہ راہ دیکھ لیا کرو. جب راہ سے انتظار کر لیا کرو. جدو آ جائے تو پھر شروع کریں. اور میں نے دیکھا ہے ہم باہر چرچ میں بھی ہم ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں ملتا ہم اس کے بعد لڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں، تو پھر یہ غیر مناسب طریقہ ہے، یہ غیر اخلاقی بات ہے. تو اس کو سیکھ لیجئے نامناسب طریقے سے نہ، بلکہ ایک دوسرے کی راہ دیکھیں اور دوسرے مقدسین کی پرواہ کیے بغیر کھانا شروع نہ کر دیں، جیسے کہ کون کرتے تھے؟ کرنتھس کی کلیسیا. سو مقابلہ کریں کہ آیت 21 کے ہر شخص دوسرے سے پہلے عشاء کھا لیتا تھا. اگر 21ویں آیت کو دیکھیں گے وہ پہلے ہی کھا لیتے سن. کیڑی کوئی گل ہے؟ آپ نے پہلے ہی کھانا کھا لیا اگر آپ کے گھر میں دسترخوان نہیں لگا. اگر دسترخوان میں بیٹھ گئے، اگر آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی کھا لیا. چلو اگر آپ دسترخوان پر آ گئے تو دوسرے کو موقع دیں کہ فرسٹ یور ٹرن پلیز فرسٹ آف آل یو ول ٹیک دین آئی ول ٹیک. یہ ادب ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ پریم بھوجن ہے. تو یسوع مسیح نے روٹی لی اور دی. کیا بات ہے! یسوع مسیح ہمارا بڑا تھا، ہمارا بڑا بھائی تھا، ہمارا منجی، ہمارا خداوند، ہمارا استاد، ہمارا چرواہا، نور، زندگی، روشنی، خداوند، خدا. ہیلیلویا. لیکن کیا ہے کہ اس نے اس کا اہتمام کیا، اس نے روٹی دی، جن نے روٹی دی انہوں نے پکڑوا دیتا. تو کیا ایسے ہیں کہ جنہوں نے انتظام کیا؟ ہم ایسا کریں چرچ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا نہ کریں. آئیں 34ویں آیت، آخری آیت دیکھیں. اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے. دوسرے لفظوں میں انڈرلائن کر دیں، اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے. دوسرے لفظوں میں چونکہ ضیافت محبت یعنی کہ پاک پریم بھوجن اور عشاء ربانی کے ساتھ منسلک تھی، اسی لیے اس کو ضیافت عام سمجھنا غلط ہے. اس کا اپنا ایک تقدس ہے اور اس کے تقدس کو نظر انداز کرنا خدا کی طرف سے سزا کا باعث ہے. انڈرلائن کریں، سزا کا باعث ہے. تو اس لیے جہاں پر چرچ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر چرچ میں عبادت ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے، پاک عشاء ہوتی ہے اور پریم بھوجن ہوتا ہے، جیسا کہ 27 تاریخ میں ہمارے ساتھ تھا. میں اکثر اپنے ایمانداروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، قائد کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، پریئر پارٹنرز کے ساتھ اور کلیسیا کے ان لوگوں کے ساتھ جو سنجیدہ ہیں، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور بائبل اسٹڈی کے گروپ کے ساتھ، میں سنجیدہ لوگوں کے ساتھ جب بھی ایسی رفاقت رکھتا ہوں تو میں ضرور اس میں پریم بھوجن کا اہتمام کرتا ہوں، پاک عشاء کا. تو یاد رکھیے جہاں پر پاک عشاء ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے اور اس میں کوئی اہتمام ہوتا ہے، وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے. اور اگر ہم غیر مناسب طور سے اس میں شامل ہوں گے، اس کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر ہم سزا اٹھائیں گے. اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا. انڈرلائن کریں، باقی باتوں کو آ کر میں درست کروں گا. یقیناً کئی چھوٹی موٹی باتیں اور بھی تھی جن کا ذکر کرنتھیوں نے اپنے خط میں کیا،
یہاں پولس رسول ان کو یقین دلاتا ہے کہ جب آؤں گا تو شخصی طور پر ان پر توجہ دے کر ان کا تصفیہ کروں گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، خدا کی شکر گزاری کریں۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، آج کے دن کے لیے، کل سنڈے کی عبادت کے لیے، 27 تاریخ کی عبادت کے لیے، بائبل اسٹڈی کے لیے، آج مورننگ کے لیے، سارے دن کے لیے، خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں اس کے نام کو جلال دیں۔ میری التماس ہے بیٹا جنید سے، بیٹا آپ آئیے، آپ دعا کیجئے، آپ لوگ بھی دعا کیجئے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا عزت جلال اسی کو دیتے ہیں۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند حاتم عاشق کے لیے تیرا شکر، زائدہ سنیل کے لیے تیرا شکر، ایونجلسٹ جاوید نصیر کے لیے تیرا شکر، علیشا کے لیے، پاسٹر سیمسون گل کے لیے تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، خداوند شان مسیح، بار ربا لکا شدا ربا لکا شدا ربا بار ربا لکا شندا ربا، خداوند روح کچھ کی آگ ان خاندانوں پر آج کے دن پہ خدا تیرے فضل اطمینان کو مانگ لیتا ہوں خدا، سارے دن میں خدا حفاظت محافظت کرنا خدا، نگہبانی کرنا خدا، وہ تاکہ تیرے نام کی ہم شکر گزاری کرنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں، وہ تیری برکت تیرے فضل کو مانگتا ہوں خدا، اطمینان کو مانگ لیتا ہوں خدا، تو زور قوت دیتا ہے، ہم نکموں کو تو زور قوت طاقت دیتا ہے، تاکہ سب سویرے تیرے حضور میں جھکیں، تجھے پکار سکیں، تجھے آپ کہہ سکیں، تجھے مبارک کر سکیں خدا، تجھے تیرے آگے جھکنے والے ہوں، تجھے پکارنے والے ہوں خدا۔ او خدا آج کے کلام کا بیج جو صبح سویرے بویا گیا خدا، جتنی زندگیوں نے آن لائن سنا ہے، جتنی زندگیوں نے تیرے حضور میں آئی سنا ہے خدا، اس پہ ان کے گرانوں پہ تیری برکت، تیرے فضل والا ہاتھ ہے خدا، تیرا جلال والا ہاتھ ٹھہرا رہے، جن کے خداوند ان کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے ان کے گرانوں میں خدا نجات کا کام ہو خدا، ان کے گرانے بدلے خدا، ان کی سوچے بدلے خدا، ان کے خیال بدلے خدا، تاکہ تیرے آگے جھکنے والے ہوں، تیرے آگے پکارنے والے ہوں۔ میں تیرا شکر جاتا ہوں تیرے فضل کے لیے، تیرے نام کے لیے خدا، میں تیری برکت تیرے فضل کو مانگ لیتا ہوں، اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خدا، تو اپنی برکات کو نازل کر خدا، تو اپنا آسمان کھول خدا، او خدا ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں خدا، جو میں بچاتا نہیں خدا، کان تیرا بھاری نہیں خدا، جو ہماری دعائیں نہیں سنتا، تمہاری دعائیں التجاؤں خدا کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، او خدا تو اپنا فضل والا ہاتھ ہم پہ بڑھا خدا، اپنے جلال میں پڑھنے کا فضل دے خدا، میں تیری برکت مانگتا ہوں، تیرا اطمینان مانگتا ہوں خدا، تیرے بندہ کی خدا، تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں خدا، اپنے بندہ کو خدا نعم کاشفہ دے خدا، وہ تو اپنے جلال کے خدا، دنیا بھر میں کثرت کا استعمال کر خدا، اپنی انجیل کی خاطر خدا، تاکہ تیری انجیل کی بشارت دنیا کے انتہا تک ہو سکے، دنیا کے کونے کونے تک ہو سکے خدا، تاکہ لوگ خیرے طور سے تجھے جاننے والے ہوں، تجھے پکارنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا، میں تیری برکت تیرا فضل مانگتا ہوں خدا، تیرے حضور میں اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں خدا، جو لوگ تیرے حضور میں ریکویسٹ لائیں خدا، ان پر تیری برکت تیرے فضل کو مانگ لیتا ہوں خدا، اطمینان کو مانگتا ہوں خدا، اپنا جلال والا ہاتھ بڑھا خدا، او خدا جو بے روزگار انہیں روزگار دے خدا، جو خدا بیماری کے بستر پر ہیں خدا، انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا، یسوع مسیح کے نام سے بیماری کے بستر سے اٹھا خدا، انہیں کھڑا کر خدا، تاکہ وہ تیرے حضور میں جھکنے والے ہوں، تیرے آگے تیرے نام کی گواہی دینے والے ہوں، تیرے نام کو جیدکار کرنے والے ہوں خدا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا، تیرا فضل مانگ لیتا ہوں خدا، تو اپنا ہاتھ بڑھا خدا، تو چھوٹ پاک پر برکت دے خدا، مانگتا تیرے پیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام۔ آمین، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ یہ مہینے کا آخری ہے اور اگلے مہینے پہلے اتوار میں پاک عشاء، ضرور خداوند آپ کو موقع دے تو اس میں اچھے سے شامل ہوں۔ آئے خداوند کی سکائی دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا
بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد۔